बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से आप सब लोग ठीक हैं? हमारी गुफ्तगू चल रही थी मबादुल अरबिया चहार में किस चीज के बारे में? मफूले बही के बारे में। किस चीज के बारे में? मफूले बही। और बात यहाँ तक पहुंची थी कि मफूले बही का आमिल कभी कभी हस्फ होता है। मफूले बही का आमिल कभी कभी ठीक है। कब कब हस्फ होता है? कहा कि कभी कभी आमिल हस्फ होता है, वो क्या कहते हैं, मफूल बिही मंसूब बाकी रहता है। मफूल बिही मंसूब बाकी रहता है। हमने पढ़ा एक चीज क्या है, कि जहां पर मफूल बिही का आमिल हस्फ रहता है, एक है तहजीर और इग़रा। बाब तहजीर, बाब तहजीर किसे कहते हैं? बाब तहजीर एक तक दोहरा रहा हूं, जल्दी से बोलिए। बाब तहजीर बोलिए। एक ऐसा इसम है, हाँ, जिसमें एक अमरे मकरूह की तरफ, नापसंद की तरफ मुखातब को, सामने वाले को तवज्जो दिलाना ताकि वो उस काम से बचे, मिसाल के तौर पर जुल्म एक बुरी चीज है, और मैं आप लोगों को उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, आप मेरे मुखातब हैं, ताकि आप उससे बचो। तो मैं क्या कहूंगा? इय्याका वज़्ज़ुल्मा, इय्याका वज़्ज़ुल्मा, इय्याका वज़्ज़ुल्मा। अगर लफ्ज़ी तर्जुमा देखे इय्याका नहीं, तुम और जुल्म, इसका मतलब यानी तुम जुल्म से बचो। मैं आपको जुल्म की तरफ, जो कि बुरा एक काम है, उसकी तरफ तवज्जो दिला रहा हूं ताकि तुम इससे बच सको। इय्याका वज़्ज़ुल्मा, समझ में आ रहा है नहीं? और अगर आप यहां से निकले, मैं उधर से आ रहा हूं, या आप जा रहे थे, आंखें होने के बाद भी अंधों की तरह चल रहा था कोई, मसलन मैं उससे कहूँ मसलन, और इत्तेफाक से वहां सांप था, नीचे देखी कि नहीं चल रहा, वो नीचे देखी कि नहीं चल रहा, सीधा चल रहा है, और मैंने देख लिया दूर से कि सांप है, इसके पैरों में आ जाएगा, काट लेगा, तो मैं क्या कहूंगा एकदम से? इय्याका वल हय्या, इय्याका हय्या आगा किया नहीं किया? इय्याका वल हय्या, सांप बचो, सांप से बचो, यानी इय्याका वल हय्या। तो इसे कहते हैं तहजीर। तहजीर के वैसे माना है डराना, तहजीर के माना है तंबीह करना, डराना। तो बाब तहजीर में क्या कहा था? तहजीर यानी मुखातब को एक मकरूह और नापसंद काम से की तरफ तवज्जो दिलाना ताकि वो उससे बचे। तो ये जुल्म, यहाँ पर जुल्म और यहाँ पर सांप एक नापसंद चीज है ना, तो मैं आपको तंबीह कर रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ ताकि आप इससे बचें। ये तो था तहजीर। और इक़रा इसका अपोजिट है, अमल यही है लेकिन वहां पसंदीदा काम में है। क्या? मुखातब को एक पसंदीदा काम की तरफ तवज्जो दिलाना ताकि वो उस काम को अंजाम दे। मिसाल के तौर पर एक इंसान है, ये सामने जिससे मैं बात कर रहा हूँ, उसको खुदा ना खास्ता कुछ, किसी का मौत हो गई, किसी की मौत हो गई है, तो अब मैं उससे कहूँगा इय्याका वस्सब्रा, इय्याका, ये फकत इय्याका वस्सब्रा, यानी यही तो था इय्याका वस्सब्रा। अब देखिए यहाँ पे सब्र अच्छी चीज है, जुल्म बुरी चीज है। यहाँ मैं जुल्म की बुरी चीज की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ ताकि आप बच सकें, और यहाँ मैं आपको अच्छी चीज की तरफ शौक दिला रहा हूँ ताकि आप उसको अंजाम दे सकें, यानी आप सब्र कीजिए। समझ में आ रहा है नहीं? तो इसे कहते हैं तहजीर, इसे कहते हैं इक़रा। अब हमारा शाहिद मिसाल क्या है? शाहिद मिसाल ये है कि मफूल बिही मंसूब रहता है और आमिल हस्फ होता है। देखिए अज़्ज़ुल्मा, अल हय्यता, अस-सब्रा मंसूब है नहीं है? गुलाम अली मंसूब है, ये अलामत नस्ब कहाँ है? क्या है? फतहा है, देखिए जबर, अलामत नस्ब फतहा है।
منصوب ہیں لیکن عمل نصب کس نے دیا؟ ایک فعل نے جو کہ محذوف میں کہیں ہے فعل ہوا، اس کا وہ حذف رکھنا واجب ہے، اس کے احکام ہم نے پڑھ لیے۔ تو لہذا مفعول بہ منصوب رہتا ہے، ہاں وہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ توجہ نہیں دلا رہے، تحذیر ایاکا کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے اور بغیر اور دوسری چیزوں میں، لیکن ایاکا کے ساتھ نہیں ہوتی۔ میں کہوں گا الصبر، الصبر یا بہت پسندیدہ چیز کا ہے، لکھوایا تھا میں نے، لکھا تھا آپ لوگوں نے اس کے بارے میں، اقرا کے بارے میں بہرحال۔ تو ان دونوں میں مفعول بہ منصوب رہتا ہے، عامل بات ہماری یہی تو چل رہی ہے کہ مفعول بہ کا عامل کبھی کبھی حذف رہتا ہے۔ اور مفعول بہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بچوں والی تعریف تو یاد ہوگی نہیں، مفعول بہ ایسا اسم منصوب ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، جس کے اوپر فعل واقع۔ میں جب آپ کو کہتا ہوں ضرب، میں کہوں ضرب تو سعیدن، میں نے سعید کو مارا، تو مارا کس نے؟ میں نے، میں کون ہوں؟ فاعل، فعل کیا ہے؟ مارنا، تو میرا مارنا کس پہ واقع ہوا؟ سعیدن، تو سعید مفعول بہ ہے۔ یہاں ظلم کیا ہے؟ احذر الظلم، معاش میں فعل محذوف کیا تھا؟ احذر تھا، تم ظلم سے بچو، تو یہ بچنا کس پہ واقع ہو رہا ہے؟ ظلم۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ایک تو یہ دو ہو گئے، باب تحذیر میں بھی مفعول بہ کامل اصل رہتا ہے، اقرا میں بھی۔ دوسری چیز کیا پڑھی تھی ہم نے؟ اختصاص، باب اختصاص۔ اختصاص کسے کہتے ہیں؟ ایک اس میں ظاہر معرفہ کا ضمیر متکلم یا ضمیر مخاطب کے بعد ذکر کرنا۔ نحن معاشرہ، معاشر العلمی، نحن معاشر العلمی، مثلا نصلح القوم، نصلح، ہاں یعنی ہم اہل علم معاشرے کی اصلاح کریں گے، جی ہم اہل علم معاشرے کی۔ ابھی جو معاشرہ میں نے یہ منصوب ہے، الاصغر، چراغ، فرقان، منصوب ہے، علامت نصب کیا ہے؟ نصب کی علامت فتحہ ہے۔ تو یہ معاشرہ ایک ضمیر کے بعد آیا نا، نحن قائد کی ضمیر متکلم کی، تو اور یہ اس میں ظاہر ہے، اس میں ظاہر بھی ہے، اسم بھی ہے، ظاہر بھی ہے، معرفہ بھی ہے، نکرہ ہے لیکن معرفہ کی طرف مضاف ہے نہیں۔ تو ہاں اس عمل کو، یعنی ایک اسم ظاہر معرفہ کو ایک ضمیر متکلم یا مخاطب کے بعد لانا، یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ باب اختصاص کہلاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں مخصوص۔ اسے کہتے ہیں تو مخصوص بھی منصوب ہوتا ہے مفعول بہ کی بنا پر، اس کا عامل حذف رہتا ہے۔ نحن معاشر العلم، یعنی ہم، یہاں جو نحن کہہ رہا ہے ہم، اور معاشر النحوی، معاشر العلم کوئی الگ سے کوئی لوگ نہیں ہے، یہ اپنے آپ ہی کو کہہ رہا ہے، یہ اپنے یعنی ہم اہل علم، کوئی مخصوص کر رہا ہے، اختصاص دی، یہ کوئی اور نہیں، ہم اہل علم۔ والے سمجھ میں آیا؟ چلیے، ایک یہاں پہ بھی مفعول بہ کا عامل حذف ہوتا ہے لیکن مفعول منصوب ہے مفعول بہ۔ تیسری چیز بتائی تھی باب اشتغال، باب اشتغال کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ یاد ہی بورڈ پہ لائٹ پڑتی ہے، پہلے ہی بند کر دیا۔ باب اشتغال کیا بتایا تھا اس کے بارے میں؟ جی باب اشتغال کے بارے میں بتایا تھا، کسے کہتے ہیں علی اصغر؟ باب اشتغال ایک اس میں مقدم ہوتا ہے، ایک جی مثال کے طور پر، مثال کے نصب دینا تو واجب ہے، مثلا جب ایسی چیز کے بعد ہے فقط فعل پہ داخل ہوتا ہے، جیسے کیا ہے؟ ان ہے، دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اس میں مقدم ہوتا ہے، ایک اس میں مقدم ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں باب اشتغال، ایک اسم ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک فعل ہوتا ہے، ایک کیا ہے؟ قدیم، نفع، یہ کہہ رہے ہیں کہ باب اشتغال کہتے ہیں ایک اسم مقدم ہوتا ہے، پہلے شروع میں ہوتا ہے اسم، پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد ایک فعل ہوتا ہے، اور وہ فعل اس اسم مقدم کی ضمیر میں عمل کرنے میں مشغول ہوتا ہے، وہ فعل
ہاں اس طرح کے اگر یہ ضمیر نہ ہوتی تو وہ فعل اس کے اندر خود عمل کرتا، لیکن کیونکہ یہ فعل اس قسم کی ضمیر میں عمل کرنے میں بزی ہے، مشغول ہے، لہذا تو اس سے یہ خالی ہے، اس پہ اس کا اثر نہیں جا رہا ہے، کیونکہ یہ تو آلریڈی اسے ایک معمول چاہیے تھا، معمول یہ رہا اس کا، اس میں مقدم کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے، اس میں مقدم کی شروع والے اسم کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے، اب اس میں تو عمل نہیں کرے گا، یہ اس میں تو عمل نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ آلریڈی بزی ہے، وہ آلریڈی مشغول ہے، اشتغال اسی کو تو کہتے ہیں، لہذا وہ اس میں مقدم اس کو کہیں گے مشغول عن، مشغول عن جس سے مشغول ہو، اور اسے کہتے ہیں فعل مشغول، مشغول ہے نہیں فعل، کس کام میں مشغول ہے، بزی ہے، اس میں مقدم کی ضمیر میں عمل کرنے میں مشغول ہے، لہذا یہ بیچارہ ایسے ہی رہ گیا۔ اب اس میں عمل کون کرے؟ تاکہ اس میں 5 صورتیں جائز ہیں، نصب دینا واجب، نصب دینا واجب یا رفع دینا واجب، یا تو نصب دینا واجب ہوگا یا رفع دینا واجب ہوگا، یا دونوں دے سکتے ہیں لیکن نصب کو ترجیح ہے، نصب کو بہتر یہ ہے کہ نصب دیجئے، یا اس کا الٹا نہیں دونوں دے سکتے ہیں لیکن رفع کو دینا ترجیح ہے، اور 5ویں صورت برابر 50-50، چاہے نصب دو چاہے رفع دو فرق نہیں کرتا، تو 5 صورتیں ہوئی۔ باب اشتغال کہتے کسے ہیں؟ باب اشتغال یعنی ایسا، باب اشتغال یعنی کہ اسم مقدم ہوتا ہے، اس کے بعد ایک فعل ہوتا ہے، اور وہ فعل اس میں مقدم کی ضمیر میں عمل کرنے میں مشغول ہوتا ہے، یا تو اس کی ضمیر میں یا ایسے مضاف کی طرف جو اس کی ضمیر کی طرف بہر۔ تو اب اس اسم مقدم میں 5 صورتیں جائز ہیں، واجب الرفع یعنی رفع دینا واجب، واجب النصب نصب دینا واجب، رجحان نصب نصب کو نصب دینا ترجیح رکھتا ہے، اور رجحان رفع یعنی رفع دینا ترجیح رکھتا ہے، اور 50-50 جائز الامرین دونوں، نصب بھی دے سکتے ہیں رفع بھی، کوئی کسی کو ترجیح نہیں، 5 صورتیں ہیں۔ ہمارا شاہدی مثال کب بنے گا؟ یہ جب بنے گا جب اسے نصب دیں گے، بھائی مفعول بھائی منصوب ہوتا ہے، اب یہ منصوب ہوگا، مثال کے طور پر یہ منصوب ہوگا کب؟ نصب دینا کب واجب ہے؟ ساری صورتیں بتائیں گی، جب کبھی اس میں مقدم کسی ایسی چیز کے بعد آئے جو فقط فعل پہ داخل ہوتی ہے، جیسے انہیں شرطیہ، ابھی انہیں شرطیہ جو ہے ہمیشہ فعل پہ داخل ہوتا ہے، اور علم کیا ہے؟ اسم، یہ ہمیشہ فعل پہ داخل ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ اسم۔ تو اب کیا کریں، کیسے ہم اس کا توجیہ کریں، تعویل کریں؟ اسم پہ یہ آ نہیں سکتا، یہ اسم پہ نہیں آ سکتا، فعل ہی پہ آ سکتا ہے، اور فعل یہاں ہے نہیں، تو کہا کہ ایسی صورت میں یہاں ایک فعل محذوف مانیں گے، فعل ایک محذوف، اسے نصب دیجئے تاکہ ایک فعل محذوف مانے، اور یہ اس کا مفعول بہ ہوگا، یہ اس کا مفعول بہ ہوگا۔ اصل میں اب ہو پڑی انل علما خدمتہ نفعکا، اصل میں اس کی عبارت ایسے ہونی چاہیے تھی جو محذوف ہے، فعل ان خدمتا، ان خدمتا العلم، ان خدمت العلم، ان خدمت العلم، اگر تم علم کی خدمت کرو گے، نفعکا وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، وہ تمہیں، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو اب ہمارا شاید مثال ہمارا بات چل رہی تھی کہ مفعول بہ منصوب ہوتا ہے لیکن اس کا عامل کبھی کبھی حذف رہتا ہے، ہوتا نہیں، ذکر نہیں ہوتا، ان میں سے یہاں دیکھیے کہاں ہے عامل، یہاں ذکر نہیں کر سکتے، واجب ہے اس کا ڈیلیٹ رکھنا، حذف رکھنا واجب ہے۔ اب آپ پڑھیے ان العلم خدمتہ نفعکا، جی اگر علم، ترجمہ اگر فعل کے ساتھ کریں جو ذکر کر کے ذکر کر نہیں سکتے بالفرض، تو آپ کہیں گے اگر تو خدمت کرے علم کی تو تجھے فائدہ پہنچائے گا، لیکن اس کو حذف رکھنا واجب ہے کیونکہ اس کے بدلے یہاں ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کہیں گے اب ترجمے میں فرق دیکھیے، پہلے کیا تھا؟ اگر تو علم کی خدمت کرے وہ تجھے فائدہ پہنچائے گا، لیکن اب علم اگر علم، اگر تو اس کی خدمت کرے تو تجھے فائدہ پہنچائے گا، سمجھ میں آیا؟ اگر علم تو اس کی خدمت کرے تو نہ وہ تجھے فائدہ پہنچائے گا، سمجھ میں؟ تو 3 مقامات ہم نے 3-4 تہذیب، اغراء، اختصاص اور باب اشتغال، یہاں پر مفعول بہ کا عامل حذف رہتا ہے، مفعول بہ کا عامل حذف رہتا ہے، ہم نے پڑھ لیا تھا، عبارت پڑھنی باقی تھی، عبارت آئی دیکھیے، الاشتغال، باب اشتغال کہتے کسے ہیں؟ سوال یہ تھے الاشتغال
ما هو الاشتغال، سوال کیا ہے، اشتغال کیا ہے، پھر اس کے بعد میں نے بتا دیا آپ کو اشتغال ایک اس میں آئیے کہ کر کے سوال کا جواب یہیں پڑھ لیتے ہیں. الاشتغال وہ ہم نے بھی پڑھ چکے ہیں باقاعدہ. ہوا اشتغال کیا ہے، ان یتقدم اسم کے ایک اسم مقدم ہو، ویتاخر عنہ ان یتاخر پڑھیے آن ہے نا پیچھے، ان یتقدم اسم ویتاخر عنہ فعل، اور ایک فعل اس کے مؤخر ہو بعد میں ہو، جو کہ عامل عمل کر رہا ہو، فی ضمیر ایک ضمیر میں، عائد الی ذلک الاسم السابق کہ جو پلٹ رہی ہو، عائد ہو رہی ہو، پلٹ رہی ہو اس اسم سابق کی طرف، وہ ضمیر مقدم اسم کی طرف پلٹ رہی ہو، یا تو ضمیر میں عمل کرے فی اسم مضاف الی ضمیر الاسم السابق، یا پھر وہ فعل مؤخر عمل کر رہا ہو اسم مضاف، اسم میں جو کہ مضاف ہو اسم سابق اسم مقدم کی اسم کی طرف. دونوں کی مثالیں دیتے ہیں. جیسے الکتاب اسم مقدم ہے، اس کے بعد ایک فعل قراتو، اور وہ قراتو اسم مقدم کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے، یہ ہو کہاں پلٹ رہا ہے، قراتو میں کتاب کی طرف. لیکن المعلم اسم ایک مقدم ہے، اطاعتو فعل و فاعل ہے، اور یہ اطاعتو عمل کر رہا ہے امرا میں، لیکن امرا ضمیر تھوڑا ہی ہے، ایک اسم ہے جو کہ مضاف ہے اسم مقدم کی ضمیر کی طرف، ایسے ہو سکتا ہے. فوائد، ان العاملہ، عاملہ کیوں پڑھا میں نے فرقان، تو ان حروف مشبہہ بالفعل میں سے نصب دیتا ہے. ان العاملہ یصح ان یشتغل ایضا عن الاسم المتقدم باجنبی متبوع بتابع مشتمل على ضمیر المشغول عنہ. ٹھیک ہے، یہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ عامل کو انہوں نے کہا کہ عامل جو ہوتا ہے جو فعل بعد میں ہے مؤخر، وہ یا تو اس میں مقدم کی ضمیر میں عمل کرنے میں مشغول ہوتا ہے، یا ایک ایسے اسم میں جو ضمیر اس میں مقدم کی طرف مضاف ہو، ان دو چیزوں کی طرف مشغول ہوتا ہے، ان دو چیزوں میں مشغول ہو سکتا ہے. لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ عامل جو ہے وہ اس میں مقدم سے مشغول ہو سکتا ہے اجنبی کے ذریعے سے بھی، ایک اجنبی چیز کے ذریعے سے بھی جس کا اس سے ماقبل اس میں مقدم سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اجنبی متبوع ہو ایک ایسے تابع کا، یعنی اس کی ایک ایسا تابع اس کے متبوع اور اس کا ایک تابع آئے، اور اس تابع کے اندر مشغولان یعنی اس اسم مقدم کی ضمیر ہو. جیسے زیدن اس میں مقدم ہے، ضمم تو اس کے بعد فعل ہے، اور وہ فعل بزی ہے رجلن میں عمل کرنے میں، لیکن رجل کا زید سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر عمل اس میں کر رہا ہے. لیکن یہ رجل کیا ہے، متبوع ہے، اور اس کی صفت کیا ہے، یبغضو، اس کا تابع یبغضو ہے، اس کے اندر اس میں مقدم کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے نہیں، امر رأیت بکرا امر. پھر اس کے بعد لا یجوز ان یصرح لفظا بذکر العامل المحذوف، جائز نہیں ہے، منع ہے کیا، وہ جو عامل محذوف ہے بتایا نا کہ عامل محذوف رہے گا، اس کو صریحاً لفظ میں ذکر کرنا جائز، تصریح کرنا یعنی ذکر کرنا جائز لفظاً جائز نہیں ہے. قبل الاسم المشتغل مشتغلان، اسم مشتغلان یعنی اسم مقدم سے پہلے اس فعل کو ذکر کرنا جائز نہیں ہے. بل یکون مقدرا، بلکہ وہ مقدر رہے گا، وگرنہ بطل الاشتغال، اشتغال باطل ہو جائے گا، اشتغال ہی نہیں کہلائے گا. پھر وہ سمجھ میں آیا نہیں. اب اس کے بعد یجب ان یکون الاسم السابق، جائز ہے، واجب ہے، جائز کہہ رہا ہوں، یجب واجب ہے کہ اس میں سابق یعنی کوئی مشغول عن، واجب ہے کہ وہ اس میں مقدم یعنی اس میں سابق مما یجوز الابتداء به، ان چیزوں میں سے ہو جس کے ذریعے سے ابتدا کرنا جائز ہو، ان چیزوں میں سے ہو جس کے اس میں سابق، ان اسماء میں سے ہو جن سے ابتدا کرنی جائز ہو. آپ رجلن ضربتہ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ رجلن نکرہ ہے، اور آپ نے ہدایہ میں پڑھا ہوگا کہ نکرہ کو مبتدا نہیں بنا سکتے جب تک مسوغات ابتدا بالنکرہ نہ ہو. لہٰذا یہ باب اشتغال نہیں کہلائے گا، اس مقدم کے لیے واجب ہے کہ وہ ان چیزوں میں سے ہو جسے مبتدا بنانا جائز ہو. آئیے نمبر 4 الرابع یشترط فی الفعل، اب جو فعل مؤخر ہے عامل، اس میں شرط یہ ہے کہ اللہ یفصل بینہ و بین الاسم السابق، جو اس میں مقدم ہے اور اس کے بعد جو فعل ہے ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، کوئی اللہ یفصل، کیا شرط ہے فعل کے اندر، فاصلہ نہ ہو، بینہ یعنی بین الفعل
وبین الاسم السابق اور اسم مقدم کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو فلا یقال تو اب یہ نہیں کہا جائے گا زیدن انت تضربہ زیدن اسم مقدم ہے تضربہ اس کے بعد فعل ہے لیکن اس کے بیچ میں انت فاصلہ ہو گیا یہ جائز یعنی شرط ہے اس فعل اور اسم مقدم کے درمیان کوئی چیز فاصلہ نہ ہو بخلاف الوصف لیکن وصف کے برخلاف وصف اگر ہے تو وہ فاصلہ ہو سکتی ہے اور آپ جانتے ہیں کیونکہ وصف ہمیشہ اپنے موصوف سے ایک ہی کلمے کی طرح مانی جاتی ہے اس پر ٹکی ہوئی ہے لاحتیاج علامہ یعتمد علیہ اس لیے کہ وصف جو ہوتی ہے کسی ایسی چیز کی محتاج ہوتی ہے جس کے اوپر وہ تکیہ کرے جیسے زیدون انت ضاربون اب یہ فعل جو ہے اللہ اکبر انہوں نے یہ کہا اشتغال کب ہوگا اس میں مقدم اور اس کے بعد ایک فعل ہو جو عمل کر رہا ہو لیکن تو اس کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے شرط ہے لیکن وصف یعنی اگر وہ عامل وصف ہو اس میں مقدم اور اس کے بعد وصف ہو یعنی اس میں فاعل اس میں مفعول صفت مشبہ وغیرہ وہ ہو تو پھر اس میں فاصلہ ہو سکتا ہے کیوں اس لیے کہ وصف کو تو کسی نہ کسی چیز پر تکیہ ہونا ہی چاہیے اس لیے کہ وصف محتاج ہے احتیاج رکھتی ہے اس ایسی چیز کی کہ جس کے اوپر وہ تکیہ کرے تو ضاربہ زیدن ضاربہ نہیں کہہ سکتے آپ کیونکہ ضارب کو ایک ایسی چیز چاہیے جس کے اوپر وہ تکیہ کرے انت ضاربہ زیدن انت ضاربہ اب ہو سکتا ہے فاصلہ فعل میں نہیں ہو سکتا اب یہ کہہ رہے ہیں للمشغول عنہ خمس حالات مشغول عن کی 5 حالتیں ہیں جو میں نے بتائی تھی وجوب النصب نصب دینا واجب وجوب الرفع رفع دینا واجب جواز الامرین دونوں امر جائز یعنی چاہے نصب دو چاہے رفع دو دونوں 50-50 اور ترجیح احدہما کسی ایک کو ترجیح یا تو نصب کو ترجیح یا رفع کو ترجیح فائدۃ یشترط فی العاملی شرط یہ عامل کے اندر شرط یہ ہے جو عامل تھا مؤخر ان یکون متصرفا کہ وہ متصرف ہو تاکہ حتی یسوغ تاکہ جائز ہو تسلیطہ علی المشتغل عن کیونکہ فعل متصرف فعل جو فعل کہہ رہا ہوں چاہے کوئی سا بھی عامل ہو متصرف ہے اگر تو متصرف ما بعد میں تو ہر کوئی عمل کر دیتا ہے ما قبل میں عمل کرنے کے لیے عامل کو قوی ہونا چاہیے عامل کو قوی اور مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ ما قبل میں عمل کرنا سخت ہے ما قبل میں عمل نہیں کرتی ہیں چیزیں اس کے لیے اس کا متصرف ہونا ضروری ہے تبھی وہ اپنے ما قبل میں عمل کر سکتا ہے اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ اس عامل کو متصرف ہونا چاہیے تاکہ اگر وہ ضمیر نہ ہوتی تو وہ ما قبل میں عمل کر سکے ورنہ اگر فعل ناقص ہے تو فعل ناقص تو ما قبل میں عمل نہیں کرتا فعل ناقص تو ما بعد میں تو عمل کرتا ہے جی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عامل کا متصرف ہونا شرط ہے تاکہ اس کو مشغول عن کے اوپر مشتغل عنہ کے اوپر مسلط کیا جا سکے وہ متاخر عن اور یہ پھر عامل اس سے مؤخر بھی ہو ولذالک اسی لیے لا یتعطى نصب المشغول عن بالفعل الجامد کہ مشتغل عن یعنی وہ جو اس میں مشتغل عن ہے مشغول عن ہے اس میں مقدم ہے وہ فعل جامد سے منصوب نہیں لایا جائے گا اس لیے کہ فعل جامد ما بعد میں تو عمل کر سکتا ہے اسا زیدن اسا بعد والے میں تو عمل کر سکتا ہے مثلا ما قبل میں عمل نہیں کر سکتا ولا بافعل التفضیل نہ ہی افعل تفضیل کے ساتھ کیونکہ افعل تفضیل اس میں تفضیل بعد والے میں تو عمل کر دے گا ما قبل میں عمل نہیں کرے گا کیونکہ یہ ضعیف عامل ہیں ولا بصفت المشبہ نہ ہی صفت مشبہ کے ذریعے نہ ہی اس میں فعل کے ذریعے نہ ہی مصدر نہ ہی حروف کے ذریعے سے کیونکہ عامل بعد میں ہوتا ہے اس میں مقدم پہلے ہوتا ہے مقدم نام ہی اس کا مقدم ہے لہذا اس میں عمل کرنے کے لیے عامل کا قوی ہونا ضروری ہے اور وہ صرف متصرف عامل ہی کر سکتا ہے اور چیزیں نہیں کر سکتی لأنها لا تعمل فيما قبل اس لیے کہ یہ چیزیں کون کون سی فعل جامد اس میں تفصیل صفت مشبہ اس میں فعل مصدر وہ ما قبل میں عمل نہیں کرتے باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد وعجل فرجہ